बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी का जनरल हेडक्वार्टर्स एक अहम इजलास जारी है जिसमें शरीक हैं उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वहीद काकड़ और वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर, और मौजूद गुफ्तगू है अफगानिस्तान की खाना जंगी। जनरल वहीद काकड़ ने कहा कि हमें इत्तलात मिल रही हैं कि वहां पर खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर दी जा रही है, और इसके साथ ही पाकिस्तान से तालिबान की शक्ल में जाने वाले कुछ मुजाहिदीन वहां पर बहुत कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। ये वो तालिब इल्म है जो पाकिस्तान के मदरसों से तालीम हासिल कर कर वापस गए हैं और उन्हें तालिबान कहा जा रहा है। नसीरुल्लाह बाबर ने कहा, जी हाँ, मेरे इल्म में भी ये बात है और मैंने वजीर आजम की गोश गुजार भी कराई है। वजीर आजम थी उस वक्त बेनजीर भुट्टो। वहीद काकड़ ने कहा, वेरी गुड, क्या कहना है वजीर आजम का? उन्होंने कहा, वजीर आजम का कहना है कि हमें इन तालिबान को यानी इन मुजाहिदीन को हमें सपोर्ट करना चाहिए। नसीरुल्लाह बाबर ने कहा कि सिफारती सतह पर जो मामलात हैं वो हम देख लेंगे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए आप बताइए आपकी तैयारियां हैं। जनरल वहीद काकड़ ने कहा, जी हाँ, हमारे कुछ लोग ऑलरेडी उनसे राब्ते में हैं। नसीरुल्लाह बाबर ने कहा, हमें सऊदी अरेबिया से फंडिंग भी मिल सकती है और मैं अमरीकी दफ्तर खारजा तक भी ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि तालिबान की फतह अफगानिस्तान में अमन की जमानत बन सकती है। और इस तरह आगाज हुआ पाकिस्तान की जानिब से तालिबान की मुकम्मल सपोर्ट का। हम ये खबर आपको क्यों दे रहे हैं ये कुछ ही देर में बताएंगे। इस वक्त चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि है एक मर्तबा फिर इमरान खान के बारे में। हमें खुशी है कि हमारी दो खबरें आज दुरुस्त साबित हुई। जी हाँ, हमने कल के शो में आपको बताया था कि माइनस इमरान खान की कोशिशें नाकाम हो गई हैं, और आज पाकिस्तान के एक बहुत मोतबर जर्नलिस्ट ने इस खबर की तस्दीक की है, और वो है तारिक मतीन, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तारिक मतीन ने आज इस खबर की काफी तफसील बताई कि किस तरह से शाह महमूद कुरैशी ने मना कर दिया। कल हमने आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी इस बात पर आमादा नहीं है, लेकिन हमारे पास इसकी तफसील नहीं थी कि उन्होंने किस तरह से इनकार किया। आज तारिक मतीन ने बताया अपनी व्लॉग में कि उन्होंने अपने वकील के जरिए ये पैगाम अवाम तक पहुंचाने की कोशिश की है कि वो इस मामले में हरगिज शरीक नहीं है, यानी वो ऐसी किसी काविश का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसके जरिए से पीटीआई की क़यादत उन्हें दी जाए या ये तासर दिया जाए कि वो माइनस इमरान खान काविशों में शरीक हैं। असद उमर के बारे में हमने कल आपको पहले ही बता दिया था। अब शीरी मजारी का भी बयान सामने आ गया है कि वो भी किसी ऐसी काविश का हिस्सा नहीं बनेंगी। और चूंकि शाह महमूद कुरैशी ज़ाहिर इस वक्त कैद में है, वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सकते, लेकिन तारिक मतीन ने जिस तरह से तफसील से बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने वकील के जरिए इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि वो इस काविश का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है, ये कामयाबियां क्यों हासिल हो रही है इमरान खान को? इसकी वजह है आप लोग। जी हाँ, सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा दबाव डाला, इतना ज्यादा दबाव डाला है कि कोई भी इस तरह की काविश अब कामयाब नहीं हो सकती है, और जो लोग इस तरह की कोशिशें करते हैं उन्हें फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, जैसे कि फवाद चौधरी को दिया गया, जैसे कि इमरान इस्माइल को दिया गया, जैसे कि मौलवी महमूद को दिया गया। इन्हें बताया गया कि आप लोग मुस्तरद शुदा लोग हैं, आप लोग वो लोग हैं जो पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर चले गए थे। इनकी चालाकियां बहुत ज्यादा काम नहीं आ सकी। इन्होंने कोशिश की टेबल्स टर्न करने की, इन्होंने कोशिश की कि उल्टा सोशल मीडिया पर इल्जामात लगाए जाएं, इन्होंने कोशिश की कि उन लोगों पर इल्जामात लगाए जाएं जो कि यूट्यूब पर इमरान खान की हिमायत करते हैं, लेकिन जाहिर है इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक और चीज जिसका हमने कुछ रोज पहले आपसे जिक्र किया था, और उसकी भी तस्दीक पाकिस्तान के एक और बहुत मोतबर जर्नलिस्ट हमारे दोस्त असद तूर ने की है, और वो ये कि पीटीआई एक मरतबा फिर एहतजाज की तैयारियां कर रही है। असद तूर ने कहा कि जो सुहेल आफरीदी हैं, जाहिर है वो 26 नवंबर को घर पे तो नहीं बैठेंगे, और आपको याद होगा 26 नवंबर 2024 की एनिवर्सरी है जब पीटीआई पिछले साल निकली थी और उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया था। असद तूर ने भी बताया है कि एस्टैब्लिशमेंट को इस हवाले से बहुत ज्यादा परेशानी है, और आपको याद होगा 3 रोज पहले हमने आपको ये बताई थी बात कि पीटीआई की जानिब से एहतजाज की तैयारी की जा रही है और हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को इस मामले में बहुत ज्यादा तशवीश है। जी हाँ, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि एस्टैब्लिशमेंट की गलतियां, एस्टैब्लिशमेंट से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं। जाहिर है हमने आपको बताया कि एक गलती तो ये है कि वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि नए लोगों को सामने लेकर आए, नए क्या, पुराने जो चले हुए कारतूस हैं उनको लेकर आए और उनके जरिए से इमरान खान को मैनेज करने की कोशिश करें। इसमें उनको नाकामी हो रही है। एक और गलती जो उनसे बहुत बड़ी हुई वो ये कि जिस वक्त सुहेल आफरीदी का नाम अनाउंस किया गया, उन्होंने उसकी मुखालफत की। डीजी आईएसपीआर ने पेशावर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बाकायदा तौर पर कहा कि वो उन्हें कबूल नहीं करेंगे बतौर चीफ मिनिस्टर केपी के।
اور آپ کو پتا ہے کہ اس بات کو سہیل آفریدی کا طرز عمل ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ایسا میں ہونے نہیں دوں گا کہ آپ اس بات کو بھول جائیں. وہ ایسا ہونے نہیں دے رہے, بار بار وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں. اور اب آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو انہوں نے سہیل آفریدی نے جو اپنی چھوٹی سی مختصر سی کیبنٹ بنائی ہے اس میں انہوں نے اسی طرح کے لوگ لیے ہیں. ابھی میں آپ سے آگے چل کے اور مزید بات کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا غلطی ہوئی ہے. انہوں نے اسی طرح کی جارحانہ بیٹنگ کرنے والے لوگ لیے ہیں جو کہ بہت زیادہ جارحانہ باتیں کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی اب بالکل چوک نہیں رہی جس طرح کے ماضی کی پی ٹی آئی تھی کہ اگر ان پہ کوئی بھی ان کے خلاف بات کرتی جاتی تھی تو وہ چپ رہتے تھے. آج کی پی ٹی آئی موقع پہ چوکا لگا رہی ہے. موقع پہ چوکا کس طرح سے؟ کچھ دن پہلے اس نادان ٹٹو مننے سے یہ پیغام دلوایا گیا کہ اگر سہیل آفریدی کا لہجہ ایسے ہی سخت رہا تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے آپ کی ایسی کی تیسی. اگر پچھلی پی ٹی آئی ہوتی تو وہ اس بات کو شاید کچھ بھی اس پر رد عمل کا اظہار نہیں کرتے, لیکن جیسے کہ میں نے کہا آج کی پی ٹی آئی سہیل آفریدی جب سے چیف منسٹر بنے انہوں نے نئی روح پھونک دی ہے, انہوں نے جو اپنی نئی ٹیم متعارف کرائی ہے وہ موقع پہ چوکا لگانا جانتی ہے. دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا. ادارے کی طرف سے ایک بندے کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی, اس کی ایسی کی تیسی. تو ہم یہاں سے بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کو دیکھے گا اس کی ایسی کی تیسی. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا 3/4 سے تحریک انصاف حکومت میں ہے. انشاءاللہ یہ تیسری مرتبہ ہم تحریک انصاف حکومت میں ہیں. یہ پہلی اور واحد حکومت ہے اس وقت جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے آئی ہے. جو سنا آپ نے, ان کا نام ہے شفیع جان. یہ بالکل نیو, آپ اندازہ لگائیں دیکھیں کتنے ینگ ہیں یہ. اور مینا خان آفریدی جو ایک اور کابینہ کے رکن ہیں, ان دونوں نے بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کی اور اس میں انتہائی انہوں نے سخت باتیں کی. اگین یہ وہ پی ٹی آئی ہے جو موقع پہ چوکا لگا رہی ہے. یہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جو بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف, علی امین گنڈا پور, نہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ اب آپ کو اسپیئر نہیں کر رہے. اب انہوں نے جو بات کی آپ کی ایسی کی تیسی, انہوں نے کس کو کہا ہے؟ ظاہر ہے وہ منا ٹاؤٹ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ایسے نادان دوستوں کو دھکا دے دیں, بس سے نیچے پھینک دیجئے. یہ آپ کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے. یہ آپ کے بیہاف پہ آ کے بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ دیکھیے اب آپ نیریٹو کو ڈرائیو نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ ڈرائیو دی ایجنڈا, یو کین ناٹ ڈرائیو دا نیریٹو. وہ دور گیا جب لوگ پی ٹی وی پر صرف سنتے تھے, ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے تھے لوگ. پی ٹی وی جو کچھ بھی آ رہا ہوتا تھا لوگ اس کو سن رہے ہوتے تھے, ان کے پاس اپنی بات کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. آج کا دور بدل چکا ہے. آپ نے مننے کو ٹاؤٹ کو بھیج کے آپ نے ایسی کی تیسی کہلوا دیا. آپ نے ایک پریس کانفرنس کر دی پشاور میں جا کے کہ سہیل آفریدی کو چیف منسٹر نہیں بننے دیں گے. اس کے بعد سے آپ دیکھیے کتنا بیک لیش آ رہا ہے. اور پھر آپ نے ایک اور غلطی یہ کر دی کہ ایسے ٹاؤٹس کو چھوڑ دیا یہ کہنے کے لیے. اب انہوں نے جو کہا ہے یہ ایسی کی تیسی مننے کو نہیں کہا ہے. مننے کی اوقات کیا ہے؟ یہ براہ راست ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مننے نے آ کے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کی ایسی کی تیسی. تو جب اگر آپ کسی کے ذریعے پیغام بھجواتے ہیں, فرض کریں آپ نے کوئی ایک قاصد رکھا ہوا ہے, جیسے کہ چھوٹا ہے منا ادھر سے ادھر لے جاتا ہے خط لوگوں کے, تو اگر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہ جا کے کسی کو کہتا ہے کہ وہ صاحب وہ جو کھڑے ہوئے نا گلی کے کونے پہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کی ایسی کی تیسی, تو جب وہ کہے گا نا کہ ان سے جا کے کہہ دو ان کی ایسی کی تیسی, تو وہ مننے کو نہیں جائے گا, وہ ان صاحب کو جائے گا. اور ظاہر ہے اس کیس میں یہ معاملہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ہے. اس لیے ہماری ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ اس طرح کی غلطیوں سے گریز کیجیے. ایک اور چیز جو انہوں نے کہی اور وہ یہ کہ مینڈیٹ ان کا ہے. ظاہر ہے جس طرح سے پی ٹی آئی کو منتخب کیا ہے خیبر پختونخوا کے عوام نے, اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, 3 دفعہ, اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ ووٹس دے کر وہ ان کو لے کر آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ بھائی ہوتے کون ہیں ان کو یہ کہنے والے کہ وہ کس کو چیف منسٹر بنائے کس کو نہیں بنائے. ونس اگین یہ وہ پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ وہ پی ٹی آئی ہے جو موقع پہ چوکا لگا دیتی ہے. وہ انتظار نہیں کرتے, وہ موقع ضائع نہیں ہونے دیتے, وہ کوئی لوز بال بغیر باؤنڈری کے باہر پھینکے ہوئے وہ جانے نہیں دیتے. اس دفعہ اچھا پھر انہوں نے ایک اور بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا مریم نواز نے اپنے جلسے میں یہ نعرے لگوائے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ظاہر وہ رک گئے, لیکن آپ کو پتا ہے وہ پورا نعرہ کیا ہے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, یہ مریم نواز کے
ایک جلسے میں یہ نعرے لگے تھے اور مریم نواز اس کو انجوائے کر رہی تھی, چپ کر کے سن رہی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ وہ فوج ہے جو نوچ کے گوشت نوچ کے عوام کی ہڈیوں سے کھا گئی ہے. نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی فوج کے بارے میں. تو کیا آپ ان کے خلاف بھی مقدمات چلائیں گے؟ بالکل صحیح سوال ہے, بالکل صحیح سوال ہے. اگر فوج کے خلاف بیان دینا, اگر فوج کے خلاف بات کرنا غلط ہے تو پھر آپ مریم نواز, خواجہ آصف, نواز شریف, یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں چلاتے؟ دیکھیے اس سے یہ لوگ ایکسپوز کرتے ہیں, یہ لکھے پڑھے لوگ ہیں, یہ جوان لوگ ہیں, یہ ڈیرنگ لوگ ہیں, یہ ڈر نہیں رہے ہیں, ان میں خوف نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نہیں ڈر رہے تو یہ لوگ بھی نہیں ڈر رہے, یہ عمران خان سے کی لائن کو فالو کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ بار بار وہی غلطی دہرا رہے ہیں. آپ الگ الگ فواد چودھری ٹائپ کے پٹے ہوئے لوگوں کو لا کر متبادل قیادت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر شاہد آفریدی, جواد احمد اور اقرار الحسن جیسے مسترد شدہ لوگ, مکروہ لوگ جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں, جن کے بارے میں اس روز میں نے وہ شعر پڑھا, جب بن سکی نہ بات کوئی ہیر پھیر سے, کتے لڑا دیے گئے جنگل کے شیر سے. لوگ خود بخود سمجھ گئے, حالانکہ میں نے کسی کا بھی نام نہیں لیا تھا. اور لوگوں نے کہا انہوں نے برا تو نہیں مانا. میں نے کہا کس کی بات ہو رہی ہے, کس نے برا نہیں مانا؟ کتا تو بیچارہ بہت وفادار جانور ہوتا ہے, اس بیچارے کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, شاہد آفریدی کو پھر ایک دفعہ لے جا کے ملوا رہے ہیں لوگوں سے. یہ سب کوششیں رائیگاں جائیں گی. اس لیے, اور پھر دیکھیں انہوں نے ہر چیز کا انہوں نے جواب دیا بالکل پوائنٹ بائی پوائنٹ. پھر 9 مئی والا جو معاملہ ہے, اب انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. اگر واقعی میں ہوا ہے, اگر انہوں نے کیا ہے, اب وہ حکومتی سطح پر بنائیں گے. اب دیکھیے آپ کے سامنے کتنی دشواری آ جائے گی. اس لیے اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بہت ہی جارحانہ انداز میں, اور بالکل آپ لوگ عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. عمران خان نے کتنا درست فیصلہ کیا کہ سہیل آفریدی کو وہ لے کر آئے, اور دیکھیے اب پوری پارٹی جو ہے وہ ریجووینیٹ ہو گئی ہے, اس کے اندر ایک بالکل نئی جان آ گئی ہے. آپ نئے نئے لوگوں کو لے کر آتے ہیں. وہ ایک بہت ہی مکروہ قسم کے ایک صاحب ہیں, مشرف زیدی ان کا نام ہے, اب ان کو اسپوکس پرسن بنا دیا جائے گا. ایک اور غلط فیصلہ, شہباز شریف تو خود بھی ظاہر ہے ان کی کوئی بیچارے کی اوقات کیا ہے, اب انہوں نے ان کو لا کر بنا دیا. لوگوں دیکھیے اس وقت ایک بات طے ہے, لوگوں کو یہ پتا ہے کہ عمران خان پر ظلم ہو رہا ہے, اور جو بھی عمران خان کے خلاف بات کرے گا ان کو لگتا ہے یہ ظالم کی آواز میں آواز ملا رہا ہے, اور لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے. یہ اجتماعی شعور ہے قوم کا, آپ اس سے کب تک لڑیں گے؟ ویری کوئکلی, شو کے شروع میں میں نے بات کی تھی طالبان کی. طالبان کو بنانے میں پاکستان نے کتنی مدد کی, ان کی فتوحات میں کتنی مدد کی, اور آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کی آرمی دانستہ طور پر افغانستان کے ساتھ امن کو خراب کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ امن ہو, لیکن جو پاکستان کی آرمی ہے اس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس امن کو سیبوٹاج کر دیتے ہیں. یعنی پاکستان کی آرمی پر انہوں نے براہ راست یہ الزام لگایا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ امن نہیں ہونے دینا چاہتے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے تواتر سے یہ ٹویٹس کیے تھے کہ جنرل عاصم منیر افغانستان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی لیجٹمیسی پیدا کر سکیں, ویسٹ میں اپنے آپ کو دکھا سکیں کہ وہ طالبان سے لڑ رہے ہیں, وہ انتہا پسندوں سے لڑ رہے ہیں. ذبیح اللہ مجاہد نے بھی یہ بات کی, اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ عمران خان کے دور میں طالبان سے تعلقات بہت اچھے تھے. خواجہ آصف جن کے پاس اس وقت وہ عہدہ ہے جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کے پاس ہونا چاہیے, ظاہر ہے خواجہ آصف ہارے میں ہیں, ریحانہ ڈار سے وہ بری طرح سے ہار گئے تھے, انہیں جتایا گیا, انہیں پہلے جنرل باجوہ نے جتایا تھا, اس دفعہ کی جو ہے نئی اسٹیبلشمنٹ ان کو جتایا. انہوں نے اس بیان کی تردید کی اور انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی سویلین حکومت سیم پیج پر ہے. جس پر ذبیح اللہ مجاہد نے ایک دفعہ پھر ان پر طنز کیا. انہوں نے کہا آپ کی اوقات بس اتنی کہ آپ ایک ٹویٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کی اوقات نہیں ہے. آج کے شو میں بس اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی خبریں ملتی رہیں جو کہ درست ثابت ہوتی ہیں, جیسے کہ آج میں نے آپ سے کہا. اور آپ کا شکریہ کہ آپ شو دیکھتے ہیں. پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری اور حوصلہ افزائی ہو. تو خیال رکھیے گا, خوش رہیے اور باخبر بھی. کل کے شو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.